कसम तेरे जमाने की, इंसान खसारे में है। अच्छा, खसारे का एक और पहलू जिसको मौला कायनात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं। शेखजादा ने बैज़ावी के हाशिए पे लिखा, हज़रत मौला कायनात फरमाते हैं खसारा ये है कि अपने सांसों के जरिए अपनी जिंदगी तोड़ रहे हैं, ये खसारा है। हम समझते हैं हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन बड़े नहीं हो रहे, छोटे हो रहे हैं। जब गिनती उल्टी चलना शुरू हो जाए तो काम जल्दी जीरो तक आ जाता है। कभी आप रुके हो इशारे पे जहां 60 से 40 से 20 से गिनती नीचे आ रही होती, तो बिल्कुल काम बहुत जल्द जीरो पे आ जाता है। हमारी जिंदगी किसी की 20 से, किसी की 60 से, किसी की 70 से नीचे आ रही है, और हम समझते हैं हम आगे जा रहे हैं, हम पीछे आ रहे हैं, और एक जीरो पे आएंगे, फिर जिंदगी की सांसें टूट जाएंगी, खत्म। तो ये हम अपनी जिंदगी का खसारा कर रहे हैं। हजरत इमाम राजी कहते हैं, एक बुजुर्ग थे, वो कहते मुझे समझ नहीं आती थी कि इंसान खसारे में कैसे। इंसान कहता मैं नहीं खसारे में, लेकिन खसारा क्या है? कहते मैं गया बाजार में, वहां एक आदमी फट्टे पे बर्फ रख के बेच रहा था, और आवाज क्या लगा रहा था, इरहमू मैं यजूब रासो माले, ओ मेरे पे रहम खाओ, मुझसे बर्फ ले लो। अगर तुमने बर्फ ना खरीदी, मैंने कमाई क्या करनी है, जो पैसे लगाए हैं मेरे वो भी डूब जाएंगे। कहते हैं जब उसने ये आवाज लगाई ना, क्योंकि बर्फ एक ऐसा सौदा है जो ग्राहक का इंतजार नहीं करता, ग्राहक का इंतजार नहीं करता। आप कोई और चीज बेचते हैं, आज नहीं तो कल बेच लेंगे, लेकिन अगर बर्फ वक्त पे ना बिकी तो कमाई क्या करनी है? कल बर्फ ही नहीं होगी, जो पैसे लगाए हैं वो भी डूब जाएंगे, कमाई क्या करनी है? तो वो कह रहा था समरकंद के बाजार में, लोगों मेरे पे रहम खाओ, मुझसे बर्फ ले लो। अगर तुमने बर्फ खरीदने में देर कर दी, मैंने कमाई क्या करनी है? मैंने जो पैसे लगाए हैं मेरे वो भी डूब जाएंगे। कहते हैं जब उसने ये आवाज लगाई तो मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र का तर्जुमा समझ में आ गया। मैं कहा जिस तरह इसकी बर्फ पिघल रही है, मेरी जिंदगी भी पिघल रही है, सांस सांस करके जिंदगी पिघल रही है। एक एक हम सो रहे हैं, जिंदगी फिर भी पिघल रही है, हम जाग रहे हैं, जिंदगी फिर भी पिघल रही है, जिंदगी सांस सांस करके टूट रही है, और हम लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहे हैं। कबल इससे कि वो वक्त आए हम इन सांसों के बदले में नेकियां ले लें, ताकि जो है वो जिंदगी काम आ जाए, वरना जिंदगी बर्बाद हो रही है। सो के गुजार रहे हैं, गफलत में गुजार रहे हैं, गुनाह का कर्जा चढ़ा रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, जिंदगी बहरहाल बीत रही है। लेकिन अगर सांस के बदले दर्स कुरान हो, सांस के बदले सजदे हो, सांसों के बदले नमाज हो, सांसों के बदले सदका हो, सांसों के बदले खैरात हो, सांसों के बदले अच्छी बात कहना हो, किसी की सलाह करना हो, तो फिर इन सांसों का मुल्ल आ गया ना, बेच दिया नेकी के बदले सांस को। लेकिन अगर सांस यूं ही गुजर गया तो फजूल गुजर गया, सो के गुजर गया, आवारा गुजर गया, या फिर गुनाह में गुजरा तो गुनाह का कर्जा चढ़ गया। इसलिए आओ अपनी जिंदगी की एक एक सांस की कदर सीखें, एक एक लम्हे की कदर सीखें। जिंदगी तेजी के साथ भाग रही है, और मैं और आप लम्हा लम्हा मौत के करीब जा रहे। कभी आपने देखा नहीं, रोजाना सूरज चढ़ता है और शाम को गुरूब हो जाता है। कभी देखी रात जब चढ़ती है तो फिर कैसे सफीदा शहर नमूदार हो जाता है। आपने कितने लोगों को जवानी पे चढ़ते देखा होगा और फिर कब्र के पेट में चले जाते हैं। ये जिंदगी भी इसी तरह है, सूरज चढ़ता है, गुरूब हो जाता है, लोग पैदा होते हैं मौत की आगोश में। हम भी इसी सफर पे गामजन, हम कोई अनोखा सफर नहीं कर रहे, हम भी मौत की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कब हमारी आखिरी सांस है ये पोशीदा रखा गया। इंसान का खसारा है कि वो अपनी सांसें काट रहा है, अपना लम्हा लम्हा जो है वो गुजार रहा है, और वो छोटा हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा। तो फरमाते हैं कि इंसान खसारे में ये है कि अपनी जिंदगी जो है उसको काट रहा है। आइए इस जिंदगी को किसी अच्छे रास्ते पे लगा लें, इस जिंदगी को अल्लाह उसके रसूल की याद में गुजारते हैं, इस जिंदगी को अच्छाइयों के काम में लगाएं, इस जिंदगी को नूरो निकहत से माला माल कर वल असर। अच्छा, तीसरा माना इसका और सुनिए, बात लंबी न हो। एक मुफस्सिर हुआ तबा तबाई, वो कहता खसारा ये है कि अल्लाह ने एक शय को एक हुस्न दिया, दूसरा नहीं दिया। वो शय कहती है मैं खसारे में। मिसाल के तौर पे चांद को चांद नहीं दी गई, खुशबू नहीं दी गई, चांद कहता मैं खुशबू के खसारे में। फूल को खुशबू दी गई, रोशनी नहीं दी गई, फूल कहता मैं रोशनी के खसारे में। बुलबुल को आवाज तो दी गई है, पंजों में जोर नहीं दिया गया, वो कहता है कि मेरी आवाज तो बड़ी अच्छी है लेकिन मेरे पंजों में जोर नहीं। शेर कहता है मेरे पंजों में जोर है लेकिन मेरी आवाज में हुस्न नहीं है। कोयल कहती है कि
میری آواز میں تو جادو ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے. مور کہتا میرا رنگ تو بڑا سونا لیکن میرے پاؤں بدصورت، اس لیے میں خسارے. ہر شے انسانوں کو دیکھ لیں. ایک بچہ کہتا میرے پاس بچپنے کا حسن اور معصومیت تو ہے لیکن جوانی کا زور نہیں ہے. جوان سے پوچھے وہ کہتا ہے جوانی کا بانک پن تو ہے لیکن بڑھاپے کا تجربہ نہیں ہے. بوڑھے سے پوچھیں وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں لیکن اب بچپنے کی معصومیت نہیں رہی. تفکرات ہی تفکرات ہیں. کہاں وہ بچپنے کی کائنات، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی. اپنی خوشی سے جانا، اپنی خوشی سے آنا. آج تو دنیا چاند پر پہنچنے کی کوشش کرتی ہے. بچپن کیسا حسین تھا جب خود ہی چاند ہوا کرتے تھے. آج تو کوٹھیاں بنا کر بھی سکون نہیں ملتا. وہ کیسا دور تھا جب باہر کو ریت پھینک جاتا تو پاؤں کے اوپر گھروندا بناتے، پھر تھپکتے، ہولے سے پاؤں کھینچ لیتے. اگر وہ بچ جاتا تو پھر اتنی خوشی آج کوٹھی بنا کر نہیں ملتی جو اس گھروندے سے ملا کرتی تھی. کیسا دور تھا وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی. اور اقبال کہتا ہے جنبش زنجیرے در سے لطف آتا تھا مجھے. کوئی کنڈی بھی ہلا کے چلا جاتا تھا تو اس سے بھی مزہ آتا تھا. آج تو نغمے بھی نہ بہلاتے، اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا. جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے. اب تو ایک آنسو بھی رسوا کر جاتا ہے. بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے. وہ کتنا خوبصورت زمانہ تھا، کتنا ہنسی دور تھا. بوڑھا کہتا ہے تجربے تو قطاروں میں ہیں لیکن لے لو مجھ سے تجربے، مجھے بچپن کی معصومیت 2 دن کے لیے ادھار دے دو. اب بوڑھا کہتا ہے میرے پاس بچپن کی معصومیت اب نہیں رہی، اس لیے ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں. عالم کہتا ہے میرے پاس علم کا نور تو ہے، سحری کے سجدے نہیں. شب زندہ دار کہتا ہے میرے پاس سحری کے آنسو تو ہیں، علم کا بانک پن نہیں ہے. ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں. اور پھر خود کہتا ہے کہ ہاں اگر کوئی شے دیکھو جس میں خسارہ نہیں ہے، حسن کی ساری شوخیاں اور جمال کے سارے کرینے اگر ایک ذات میں دیکھنے کا شوق ہے تو تباہی کہتا ہے مدینے کی گلی میں آ جاؤ، وہاں ایک محمد تمہیں ایسا ملے گا جس میں سارے حسن اکٹھے پائے جا رہے ہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، ہما دارند آنچ خوباں تو تنہا لاری. تم نے پھوٹتے ہوئے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ہوئی ندیوں کا جمال دیکھا ہوگا، تم نے بزم کواکب سے چھنتے ہوئے نور کا لطف اٹھایا ہوگا، تم نے کہکشاؤں کا حسن بھی دیکھا ہوگا، تم نے ساون کے موسم کا مزہ بھی لیا ہوگا، تم نے سرمئی بادلوں کی کتاریں بھی دیکھی ہوں گی، برستی برکھا کا مزہ بھی لیا ہوگا، تم نے کوئل کی کوکو اور جو ہے وہ بلبل کے نغمے بھی سنے ہوں گے، تم نے پربتوں کی کتاریں، ان کے اوپر اگے ہوئے درختوں کا حسن بھی دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ہوئی ندیوں کا جمال بھی دیکھا ہوگا، تم نے کھلے ہوئے پھول اور پر جمی ہوئی شبنم اور اس کے اوپر رقص کرتی ہوئی تتلیوں کے مزے بھی اٹھائے ہوں گے. تم نے بڑے رنگ دیکھے، بڑی کائنات دیکھی، کائنات کی بو کلمونیاں، شوخیاں اور جمال. تم نے دھارے دیکھے، تم نے دھنک کا جمال دیکھا، تم نے کوسے قزاق کی رنگینیاں دیکھی. لیکن کہتا ہے اگر وہ سارے حسن ایک پیکر میں دیکھنے کا شوق آ جائے تو ہم نے اس کے لیے صرف ایک محمد بنا دیا جس میں سارے حسن اکٹھے کر دیے. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا. قسم ہے محبوب انسان خسارے میں ہے، قسم تیرے زمانے کی خسارے میں. الا الذین آمنوا. اچھا خسارے سے بچے گا کون؟ توجہ چاہوں گا جس کے پاس ایمان کی دولت. اب ایمان کیا ہے؟ یہ تصدیق بما جاء بہ النبی. صاحب شرح قائد نے یہی تعریف لکھی ہے. سادہ لفظوں میں کہہ لے حضور سے لپٹ جانے کو، حضور سے نسبت کو پختہ کرنے سے، حضور سے وابستگی اور دل بستگی کو ایمان کہتے ہیں، حضور سے تعلق خاطر کو ایمان کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو ایمان پھر کیا ہے؟ حضور سے وابستہ ہونے کا نام ہے. انسان خسارے میں بچے گا وہ جو حضور سے جڑے گا. اچھا کبھی آپ نے وہ چکی دیکھی ہوگی جس کے 2 پتھر ہوتے ہیں؟ اب تو وہ الیکٹرانک چکیاں آ گئی، وہ دور بیت گیا. وہ کیسا یار حسی زمانہ تھا کہ مائیں سحری کے وقت اٹھتی تھی اور گالا ڈال کے چکی بھی گواتی تھی، محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی. پھر بچے بھی با یزید جیسے ہوا کرتے تھے. آج وہ دور بدل گیا. بہرحال وہ چکیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، چھوٹے بچوں نے شاید نہ دیکھی ہوں، بڑوں نے تو دیکھی ہوں گی کہ اس کے 2 پتھر ہوتے ہیں، نیچے والا ساکن، اوپر والا متحرک، درمیان میں کلی ہوتی ہے اور اس کے آس پاس تھوڑی سی خالی جگہ ہوتی ہے. اس میں دانے ڈالتے جس کو ہم اپنی زبان میں گالا کہتے تھے. پھر اس چکی کو گھماتے ہیں تو جو دانے اس کلی کے ساتھ لگ کے رہتے ہیں بچ جاتے ہیں، جو کلی سے ہٹتے ہیں وہ پتھروں کے نیچے آ کے پس جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لگ کے رہے گا. جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا وہ بچ جائے گا، ورنہ خسارہ ہی خسارہ. والعصر ان الانسان
لفی خسر الا الذین آمنوا، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے وابستہ ہو جائے گا، وعاملوا الصالحات۔ دوسری بات، صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، خالی نعرے کافی نہیں ہے، بلکہ دعوے پر دلیل بھی چاہیے۔ وہ کیا؟ اعمال صالحہ۔ ایمان دعویٰ ہے، اعمال صالحہ اس کی دلیل ہے۔ ایمان اگر درخت ہے تو اعمال اس کا پھل ہے۔ آئیے ہم اس طرف غور کریں جو ہماری زندگی کے اندر اب نہیں ہے۔ ہم صرف زبان کی حد تک مسلمان رہ گئے، ہم شعوری طور پہ مسلمان بس رہ گئے، ہمارا قلب، ہمارے اعمال، ہمارا وہ سب کچھ جو ہے وہ لٹتا چلا جا رہا ہے۔ آج عمل کی زندگی میں کوئی ساری رات محفل نعت میں جا کر کے ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ لگا لیں گے ہم، لیکن فجر کی نماز کے وقت مسجد اگر خالی ہوگی تو کیا ہمارا قول و عمل اس کے اندر فرق نہیں آئے گا؟ اور اس فرق کو کیا منافقت نہیں کہتے ہیں؟ غور کریں، بار بار غور کریں۔ اگر عشاء کی نماز کے وقت اتنے لوگ مسجد میں نہیں تھے اور فجر کی نماز میں بھی اتنے لوگ مسجد میں نہیں ہوں گے تو ساری رات آپ کا نعرہ لگا لینا، بیٹھ لینا یہ مشکل نہیں ہے۔ آپ کے دعوے پر دلیل آپ کا عمل فراہم کرے گا کہ آپ کو حضور سے اگر پیار ہے تو پھر حضور کی اداؤں سے بھی پیار کریں۔ حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے کہ نہیں دیا؟ جو لت لی، حضور نے فرمایا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت لی قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ حضور فرمایا مجھے تمہاری دنیا کے اندر صرف 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، منگوا عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ تو اعمال صالحہ، بلکہ آج کل تو ایک فیشن ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ سنا ہوگا لفظ آپ، ہر بندہ کہہ رہا ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے، پڑھا لکھا بھی، سمجھدار بھی، بچہ بھی، جی آج کل دین پہ چلنا کیا مشکل ہے بھائی؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو ٹھنڈا پانی دستیاب ہے۔ وہ پہلے تو جا کر کے کنویں سے ڈول نکالنے پڑتے تھے، پھر سردی کے بعد سردی سے نکال کر پھر اس سے وضو کیا، پھر اس کے بعد چٹائی بچھائی خود، اور ٹھٹرتا ہوا ماحول۔ لیکن آج کیا ہے کہ مسجد میں جاتے ہیں تو قالین بچھے ہوئے ہیں، گرم ہیٹر سلگ رہے ہیں، گرم پانی کے گیزر موجود ہیں، گرم پانی سے وضو کر کے ماحول کی خوبصورتی میں مخملی مسلوں پہ پیشانی رکھ کر کے نماز پڑھنے والا بطور فیشن کہہ رہا ہے آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ یہ محض ایک فیشن کے طور پہ بات کی جا رہی ہے۔ تیرے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا، جس کے جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑ دیا گیا، جس کو تپتے ہوئے کوئلوں پہ رکھا گیا، جس کے گلے میں رسی ڈال کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا۔ ہم نے کون سی تکلیف سہی؟ ہم نے کون سا دکھ سہا اس راستے کے اندر؟ میں اگر واز کرنے آیا ہوں تو وہاں سے لے کر یہاں تک پھول ہی پھول تھے میرے اوپر پھینکے جا رہے تھے، لیکن ذرا اس واز کی کہانی بھی تو سنو کہ حضور واز لے کر کے آئے، لوگوں نے پتھر پھینکے۔ کون سے دکھ نہیں تھے جو راستے میں کھڑے نہیں تھے؟ اور آج اگر میں کہوں کہ تبلیغ کرنا بڑا مشکل ہے، کیا مشکل ہے میرے لیے؟ مجھے تو آپ کی آنکھیں محبتیں دے رہی ہیں، آپ کے ہاتھ پھول برسا رہے ہیں، آپ کے دل میں محبتیں بھری ہوئی ہیں، اونچی مسند بچھائی گئی ہے، لاؤڈ سپیکر کا اہتمام ہے، آپ کی آنکھوں میں پیار بھرا ہوا ہے، آپ کے ماتھے تمتما رہے ہیں، اس میں میں ایک پیار کی جھلک دیکھ رہا ہوں۔ دیکھو ان کہانیوں کو، دیکھو اس دور کو کہ جب دین کا نام لینا کتنا مشکل تھا۔ حضرت بلال حبشی کی کہانی پڑھو، کتنی دردناک کہانی ہے۔ بھاری پتھر سینے پہ رکھ دیا جاتا، تپتی ہوئی ریت پہ ڈال دیا جاتا، کبھی تپتے ہوئے کوئلے زبان پہ رکھ دیے جاتے، کبھی سارا دن چکی پیستے، حالت بخار میں بھی چکی پیستے، کبھی تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا جا رہا، لیکن بلال ہیں کہ مسکرا رہے۔ کسی نے پاس سے گزرتے ہوا کہا بلال عجیب کہانی ہے، تم کوئلوں پہ لیٹے ہو اور تم مسکرا رہے ہو، وہ کوڑے مارتا تم مسکرا رہے ہو۔ بلال ہنس کے کہا کہ تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا برتن خریدنے کے لیے تو اس کو ٹھونک بجا کر کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں؟ کہا تم تو مٹی کا برتن بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھو کہیں کچا تو نہیں؟ میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں؟ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، چمڑی ادھڑ بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی۔ سبحان اللہ کہنا بھی آسان ہے، میرا زور سے بیان کرنا بھی آسان ہے، ہاتھ کھڑے کرنا بھی آسان ہے، نعرہ لگانا بھی آسان ہے،
لیکن اس راستے پہ چلنا مشکل ہے. وعامل الصالحات، ان راہوں کو اپنانا مشکل ہے. صاحبو، زندگی بہت تھوڑی ہے، کہیں مغالطے میں نہ رہنا. یہ صرف اس پہ اکتفا نہ کر لینا کہ ہم محفل نعت میں آگے تو بخشے ہوئے ہیں. وہ ایک زمانہ تھا لوگ کہتے ہیں جو چاول کھلوا دے وہ بخشا جائے گا، اب کہتے ہیں جو کھا ہی لے وہ بخشا جائے گا. اتنا آسان کام نہیں ہے. الجنت تحت ظلال السیوف، جنت برستی تلواروں کے سائے تلے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ تم سے قبل لوگوں کو مشکلیں آئیں، تکلیفیں آئیں، جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول بھی پکار اٹھا مالک تیری مدد کب آئے گی؟ پھر ہم نے کہا بس اللہ کی مدد آیا جا رہی ہے. اب دیکھو کہ کتنی مشکلوں سے وہ لوگ گزرے. اس راستے میں بدر بھی ہے، اس راستے میں احد بھی ہے، اس راستے میں حنین بھی ہے، اس راستے میں کربلائیں بھی ہیں. کبھی بچے بھی لٹانے پڑتے ہیں. وقت کی آواز کو سمجھو. ہم صرف جو ہے وہ اکٹھے ہو کر کے نعرہ لگا کر کے ہم سمجھتے حق ادا ہو گیا. نہیں، دین آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر پنجگانہ نماز نہیں ہے تو پھر بار بار سوچو. صحابہ فرماتے ہیں مومن اور کافر کے درمیان فرق کی نماز سمجھتے تھے. جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے مومن نہیں ہے تبھی نہیں پڑھتا، مومن ہوتا تو ضرور پڑھتا. یہ لازمی بات تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بلکہ ائمہ تو کہتے ہیں اس کو قتل کر دو جو نماز نہیں پڑھتا. حکومت کی ذمہ داری ہے. بعض نے کہا حدن، بعض نے کہا تعزیرن، لیکن حضرت امام مالک کہتے ہیں نہیں، قتل نہیں کیا جائے گا، قید کر دیا جائے گا تاکہ توبہ کرے. توبہ کرے تو پھر چھوڑا جائے گا. یہ سب سے آسان فتویٰ ہے امام اعظم کا. باقیوں نے تو کہا کہ بس ٹھیک، کاٹ دو اس کی گردن، نماز نہیں پڑھتا. حضور غوث اعظم کی کہانی سناؤ جن کی 11ویں ہم دلاتے ہیں. فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. حضرت سلطان باہو کے اشعار سنتے رہتے، ان کی کہانی بھی سن لو. فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانتا. شیخ سعدی بولے کہ بے نمازی کو قرض نہ دو، جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا تمہارا کیسے ادا کرے. آؤ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لائیں، عملی تبدیلی لائیں. بالخصوص یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ تھوڑا سا غور زیادہ کریں کہ یہ ثابت ترتیب بنے، ابھی سے ان کی کوئی نماز قضا نہ ہو. بعض نے 15 سال کی عمر میں شروع کی نماز، بعض نے 20 سال کی، بعض نے 50 سال. میں نے ایک شخص سے پوچھا نماز کب شروع؟ اس نے مجھے ابھی ہوش بھی نہیں آئی تھی، مجھے یاد ہی نہیں کب سے شروع کی تھی. تو بچوں تمہاری زندگی ایسی ہیں کہ اب تمہاری ایک بھی نماز قضا نہ ہونے پائے، اور زندگی کا حسن اور جمال اس عمر کے اندر حاصل کر لو. اپنی پیشانیوں سے مسجدوں کو آباد کرو. مسجد کی آبادی یہ نہیں کہ مینار بڑا اچھا ہو. مسجد کی آبادی یہ نہیں ہے کہ اس کے محراب کے اوپر آپ شیشے کا کام کروا دیں. مسجد کی آبادی یہ نہیں ہے کہ اس کے فرش پر سنگ مرمر لگا دیں، عالی نصب قالین بچھوا دیں. مسجد کی نمازی یہ ہے چاہے صفیں ٹوٹی ہوں لیکن نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں. اپنی مسجدوں کو نمازیوں سے بھرو. آپ کی بستی میں ایک نمازی بھی نہ رہے، بے نمازی نہ رہے، اس کی کوشش کرو. اور تمہیں ایک روایت سناتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کہ جو بے نیاز نمازی ہے کل قیامت کے دن دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. فرعون، حامان، قارون، یہ دشمنان خدا جنہوں نے جھوٹی خدائی کے دعوے کیے، قیامت کے دن بے نمازیوں کو اس صف میں کھڑا کیا جائے گا. ہم میں سے کوئی گوارا کرتا ہے کہ ابو جہل کے ساتھ کھڑا ہو؟ ہم میں سے کوئی گوارا کرتا ہے کہ ابو لہب کے ساتھ کھڑا ہو، عتبہ عتیبہ کے ساتھ کھڑا ہو؟ کوئی گوارا کرتا ہے حضور کو گالیاں دینے والے کافروں کے ساتھ کھڑا ہو، ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہو؟ کوئی گوارا کرتا ہے فرعون، نمرود، حامان اور قارون کے ساتھ کھڑا ہو؟ اور میری کوئی ماں یا بہن یا بیٹی گوارا کرتی ہے حضور کی راہوں میں کانٹے بکھیرنے والی ام جمیل کے ساتھ کھڑی ہو؟ تو اگر گوارا نہیں کرتے تو پھر آج کے بعد عہد کریں کہ نماز نہیں چھوڑیں گے. مائیں بہنیں گھروں میں مصلے بچھائیں اور مرد حضرات مسجدوں کو جا کے آباد کریں. آپ کا یہ کام مبارک ہے، اچھا کام ہے آپ جو کر رہے ہیں. محافل نعت بہت اچھی بات ہے، لیکن یہاں نہ رک جائیں، اس سے آگے بھی بڑھیں، اس سے آگے بھی جائیں. یہ اس عمل کے لیے کیا جاتا ہے تحریک کے طور پہ کہ جس کے پیارے آقا کی عظمتیں یہ ہیں تو اس کا پھر فرمان بھی تو ماننا چاہیے نا. حضور علیہ السلام نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا،
نماز کو، تو جب آپ نماز پڑھیں گے تو پھر حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ حضور آپ پہ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور ہو سکتا ہے حضور خوش ہو کے کسی رات آپ کو دیدار بھی عطا فرمائے۔ اس لیے 5 گانا نماز کا اہتمام، میری آج کی اس مجلس میں یہی آپ کے لیے دعا بھی ہے، کوشش بھی ہے، اور آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ صاحبو یہ بہت اچھے کام ہیں، کرتے رہا کرو، ساری زندگی حضور کی نعت خوانی کرو، پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ حضور اتنے سونے ہیں، ساری زندگی تعریف کرتے رہو، حسن کا تذکرہ ختم ہی نہیں ہوتا، اتنے خوبصورت ہیں حضور، لیکن حضور کے جو فرامین ہیں ان کو اپناؤ۔ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ اعمال صالحہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اس عنوان سے کچھ عرض کروں تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، میری انہی باتوں کو پلے باندھ لیں۔ آج کا یہی سبق ہے، اس کو پکا کر کے پلے باندھ لیں، بچے بھی، جوان بھی اور بوڑھے بھی۔ اگر بد قسمتی سے کوئی شخص جو ہے وہ بے نمازی ہے تو آج کے بعد یہ عزم کر کے یہاں سے اٹھے کہ یا رسول اللہ آپ کے نام کی محفل سجی تھی، ہم نے عزم کیا تھا آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، اور پھر اس عزم پر جم جائیں، پختہ ہو جائیں۔ پھر دیکھنا میرے حضور کی عالم فرماتے ہیں محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد۔ اس لیے اپنی زندگی کو عمل کی سمت لائیں، محض جو ہے وہ زبانی دعوے اور زبانی جمع خرچ پر نہیں، اور اپنی وضاقتہ طریقہ چہرہ حضور کے طریقے کے مطابق بنا۔ حضور کی سنت کا یہ جو لوگ داڑیاں منڈوا دیں یا کٹواتے ہیں، حضور کی سنت اپنے چہروں پہ رکھیں۔ حضور کو یہ صورت پسند ہے، سارے نبیوں کی یہ سنت ہے، یہ محمدی صورت ہے، میرے رب کو پسند ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان فرق داڑھی سے رکھا ہوا ہے، اس لیے اس فرق کو کیوں مٹاتے ہیں؟ اپنے چہروں کو سجائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی لباس کا کیا ہے، ظاہر کا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر پاکستانی آرمی کا میجر انڈین آرمی کے میجر کی وردی پہن لے، اسے کورٹ مارشل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ وہ کہتا ہے جی میں وردی اچھی لگی، میں ویسے ہوں پاکستانی، محب وطن ہوں، لیکن اس کی حب الوطنی نہیں مانی جائے گی۔ جب تجھے پاکستانی فوج کا ظاہر پسند نہیں ہے تو اندر کو کیسے مان لیا جائے؟ یا جس کو محمد کی وردی ہی پسند نہیں ہے تو اس کے عشق رسول اور اس کی حب رسول کی بات کیا ہے؟ اس لیے اپنے ظاہر باطن کو حضور کے طریقے کے مطابق ڈھالیں اور حضور کے انداز کو اپنائیں۔ چو بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گویت کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تانداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام او، یاری لاتوں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک بار۔ اگر وہ محبت پیدا ہوگی، طریقے کو اپنا لیا، پھر ساری رات نہ بھی آپ جاگے، عشاء کے بعد ایک تسبیح درود کی پڑھ دی، ایک شعری نعت کا پڑھ دیا، وہی کافی ہوگا اگر حضور کے طریقے کے رنگ میں رنگے جائیں۔ لیکن اگر وہ رنگ نہیں ہے، وہ ڈھنگ نہیں ہے، اور حضور کی اس سنت سے انحراف ہے، تو پھر آپ ہی سوچیں کیا ساری رات جاگ کر کے، ہاتھ کھڑے کر کے، کیا ہم جو ہے وہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اپنے محبوب کی محبتیں، اور محبت وہ جو اطاعت کے جذبے کو پیدا کرتی ہے، تو وہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب